बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत या सियासी निज़ाम या सियासी गुफ्तगू जमूद का शिकार हो चुकी है, क्योंकि मुद्दा एक ही है जिससे सिलसिला कुछ आगे बढ़ नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जलसा हमें नहीं करने देते, केसेस हमारे नहीं सुनते, लीडर तक रसाई हमारी नहीं है, लीडर तक की दवाई हमारी नहीं, हमारे मुताबिक नहीं है, फैमिली को नहीं पता। तो आप करना क्या चाह रहे हैं इस ऑपोजिशन के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? और अब वो जलसा कर रहे हैं या कल बुलाना चाह रहे हैं 10,000 लोगों को अडियाला के करीब और प्रेशर डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हुकूमत से उनका यही तवक्को है कि हुकूमत जबर करेगी, उनको नहीं आने देगी लोगों को। और इस दफ़ा तो इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने लोगों को बुलाया है और उन्होंने बतौर बहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बुलाया है। बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि वो एक तरफ फरमाती हैं कि हम आवाम को नहीं निकाल सकते, लेकिन बतौर बहनें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहा है कि कम से कम 10,000 लोग कल ज़रूर आएँ अडियाला। आएंगे या नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 अप्रैल को जलसा करने की इजाज़त दी देगी या नहीं, और ये जो हो रहा है ये किस हद तक दुरुस्त है या नहीं। कुछ दिन पहले मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जनाब शफी जान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट की, और वो ट्वीट थी जिस तरह यूएई को पाकिस्तान ने एक ऑब्वियसली आप उसे डिपॉजिट्स कहें, कर्जा कहें, जो पाकिस्तान के पास मौजूद था, फैसला ये हुआ कि उसे वापस करना है। तो शफी जान साहब ने फरमाया जी कि अबू धाबी की हुकूमत इसलिए ये सब कुछ वो रोल ओवर नहीं कर रहे और एक्सटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप नहीं रिलीफ दे रहे खान साहब को तो बस ठीक है, फिर या ये वापस करें, नहीं तो आपकी जो जायदाद और एसेट्स हैं यहाँ पर मौजूद, आप यानी शरीफ ख़ानदान के या आसिफ जरदारी साहब की फैमिली के, तो वो हम बेच देंगे। तो इसीलिए अपने एसेट्स को बचाने के लिए ये हुकूमत अब गरीब आवाम पर महंगाई का एक बहुत बड़ा बम फोड़ रही है, और वो पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी को नहीं, वो शफी जान साहब के पास कैसे आई। तो ज़रा इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब द मैन ऑफ द मोमेंट शफी जान साहब, जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब कौसर काज़मी साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, अपनी क़यादत के बहुत करीब हैं, तर्जुमानी अपनी हुकूमत की भी करेंगे और PMLN की भी करेंगे आई एम श्योर। और जनाब आमिर इलियास राना साहब मेरे बड़े भाई हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। मैं वैसे शफी जान साहब पहले ज़रा उस हवाले से बात कर लूँ, ये जलसे के बारे में। ये आपको जलसा, उसकी जो तावील पेश की जा रही है ना करने की, वो आज परवेज़ रशीद साहब बड़ी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी लॉजिकल सी बात की है। पता नहीं आप उसे कन्विंस होते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से वजह बयान की है। उन्होंने ये बताया कि भाई इस वक्त क्यों नहीं होना चाहिए जलसा, या कंसर्न क्या है। सुन लीजिए आप। दुनिया पूरी जंग के माहौल से गुजर रही है, और जंग हमारे से दूर नहीं, हमारे खित्ते में, हमारी सरहदों पे हो रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में लोगों को किसी जगह पर जमा करना कोई खतरे का सबब बन सकता है। अब बात की है जी कि शफी जान साहब, ये जलसा वाला जो मामला है, इसमें ये तो आप भी समझेंगे, आप जानेंगे कि हालात तो कशीदा है, आप अफगानिस्तान के साथ भी आपके, और ओवरऑल एक दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से मुआशी हालात भी कशीदा है। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आप कन्विंस्ड हैं मुकम्मल तौर पर कि ये जलसा आपको करना चाहिए? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक जलसे की बात है तो 9 अप्रैल को आपको याद होगा कि 2022 में इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश करके घर भेजा गया, तो उसके एहतजाज में ये जलसा रखा गया। और आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया तो उससे अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था। तो आप देखेंगे कि 9 अप्रैल को आप देखेंगे कि लियाकत बाग में जैम पैक होगा। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा आपको इस जलसे से हो जाएगा, और आपको अभी भी आम पाकिस्तानी एहतजाज पे ही नजर आएगा उस एक्ट के खिलाफ जो कि 9 अप्रैल 2022 को किया गया रिजीम चेंज की सूरत में। आपने देखा होगा कि उस रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान नहीं संभला। आपने देखा कि उस रिजीम के बाद ना इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई, ना पाकिस्तान में बेरोजगारी की सूरत हाल बेहतर हुई, ना अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, ना इकोनॉमिक जो सूरत हाल है वो बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली नेशनली हमने कुछ हासिल किया। 4 साल हो गए हैं उस रिजीम चेंज को, और उस रिजीम चेंज से आज तक पाकिस्तान नहीं संभला।
تو یہ اس تناظر میں جلسہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک پرویز رشید کی بات ہے تو بات بڑی واضح ہے منیب صاحب یہاں پہ کہ پچھلے 4 سال سے ہمیں کوئی این او سی نہیں ملی پنجاب میں. اگر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ کا ماحول ہے تو وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس سے پہلے بارہا پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی جلسے میں ہمیں کوئی این او سی نہیں ملی سوائے ایک سنجانی میں ایک جلسہ ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی این او سی پنجاب کی وہ لاہور میں انہوں نے آپ کو جلسے کی اجازت دی تھی نا محدود سی, وہ ایسے لگ رہا تھا جلسے کی اجازت کم ہے, ڈاکٹر کا کوئی ٹائم ہے وہ انہوں نے دے دیا تھا آپ کو دوپہر کا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو جلسہ تھا کہ پھر سٹیج پہ چڑھ کے لوگوں سے مائک کھینچنا, لائٹوں کو بند کرنا, وہ سارے مناظر آپ کے سامنے تھے. سوائے ان 2 جلسوں کے, ایک جس کا لاہور کا ذکر آپ نے کیا اور ایک سنجانی کے میدان پہ ہوا تھا. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے یا فیڈرل حکومت نے تحریک انصاف کو پچھلے 4 سالوں میں کسی جلسے کی اجازت نہیں دی. اگر ہم نے اسٹریٹ موومنٹ, آپ نے کوئی حکومت گرانی شانی نہیں ہے, آپ نے صرف جلسہ کرنا ہے, یاد تازہ کرنی ہے 4 سال پہلے جو ہوا تھا اس کا, مطلب باقی آپ کا اس کو جلسے کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی نا, 2-4-5 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوگی, ایسا ہی ہے منیب صاحب. یہ ابھی پریس کانفرنس ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں کی جس میں سی ایم سہیل آفریدی صاحب بھی موجود تھے, صوبائی صدر جنید اکبر خان صاحب تھے, پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک صاحب تھے, اور وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ یہ 1 دن کا جلسہ ہے اور جلسے میں آگے کا لائے عمل دیا جائے گا. یہ صرف 1 دن کی ایکٹیویٹی ہے. اب اگر یہ حکومت ہمیں این او سی نہیں دیتی, ابھی تک ہمیں این او سی نہیں ملا, پنڈی کمشنر نے این او سی جاری نہیں کیا, ٹھیک ہے, ہم اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں. اگر عدالت سے بھی اگر ہمیں این او سی نہیں ملتی تو جہاں پہ یہ ہم روکیں گے ہم وہاں پہ ہی جلسہ کریں گے. اب یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ ہمیں صرف لیاقت باغ میں جلسہ دینے کی اجازت دیتے ہیں یا پورے پاکستان سے جگہ جگہ پہ پاکستان سے جلسہ گاہ بناتے ہیں. اچھا, ویسے بڑی تنگ دل ہیں کوثر کاظمی صاحب آپ, نہ آپ کسی کو نہ کوئی ملنے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں, جلسے کی اجازت دے دیں, نہیں آپ کی حکومت کو کچھ ہوتا, ایک جلسہ ہی تو ہے, 4-5-6 گھنٹے کی ایکٹیویٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. منیب, ابھی شفیع نے کہا کہ کیونکہ وہ دن کی مناسبت سے اسی دن یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ رجیم چینج ہوئی, اور ساتھ ہی انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کر دی, میں شکر ہے میرا کہکا نہیں نکلا, بڑی مشکل سے میں نے روکا. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے عمران لوگ نے مطلب نہیں کہکے والی بات تھی نا بھائی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان کو نکالا گیا ایک جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے, اس وقت پورا پاکستان باہر تھا, اور بھائی ککھ پن کے دورہ کرنے والے 2 بندے باہر نہیں تھے. کسی روڈ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ 10-15 100-50 اس سے زیادہ بندے کو کئی باہر نکلے ہوں, وہ بھی ادھر ادھر کھبے سے. مطلب ایسے ہی بعد میں 9 اپریل کو گاڑیوں کا ایک جمع غفیر تھا. میں کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, موٹر وے کے اوپر ڈنڈوں سے لوگوں کو روک کے, فیملیز کے سمیت گاڑیوں کو روک کے ایک مجمع دکھانے کی کوشش تو یہ کرتے ہیں. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 4 سال پہلے 9 اپریل خان صاحب گئے, اگلے دن لوگوں کا جینون آؤٹ پور باہر تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ہم منائیں گے کہ مینڈیٹ چوری ہوا. 8 فروری کا دن آتا ہے, یہ پھر نکلتے ہیں, کال دیتے ہیں, 20 کال دیتے ہیں, کوئی بندہ ان کی کال پہ نہیں. آپ کے ڈر سے نہیں نکلتے؟ نہیں, ڈر کیسا؟ انقلاب کو کون سا ڈر ہوتا ہے بھائی؟ جب ان کا ووٹر سپورٹر اور 90% پاکستانی ان کے ساتھ ہے, ان کو کسی این او سی کی ضرورت ہے؟ کا تو ڈر ہر ایک کو ہوتا ہے. آپ حکومت ہے, آپ کا پتہ تھوڑی لگتا ہے. آپ نے لوگوں کو اسی پاکستان کے اندر آمریت کے دور میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کو ڈنڈے کھاتے ہوئے, خود سوزیاں کرتے ہوئے, روڈ پہ کوڑے پڑتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب وہ کارکنان کچھ اور تھے اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ آئے ہی ہم سی ایم عمران خان پر مرنے کے لیے اور جان قربان کرنے کے لیے. پھر اس انقلاب کو کون سی این او سی کی ضرورت ہے یار؟ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, آپ کے عمران خان کہتے تھے کہ 20,000 بندہ سڑک پہ نکل آئے تو فلاں کا یہ ہو جائے, فلاں کا وہ ہو جائے. یار وہ 20,000 بندہ عمران خان کی خواہش پوری کریں, 20,000 بندہ نکالیں. علیمہ خانہ باپا ڈیلا جیل کے بعد سورہ یاسین کا ختم نہیں رکھتی, وہاں پہ 1000 بندہ نہیں آتا. کل انہوں نے 10,000 لوگوں کو بلایا. آپ اس بات کی چلیں 10,000 بندے آپ لوگوں کو روکیں گے نہیں. بھائی روکا کس نے ہے؟ کس نے روکا ان کو کبھی اس طریقے سے؟ مطلب جب یہ کہیں گے کہ رہائی فورس بنا رہے ہیں, ہم ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں, آپ ریاست کو دمکائیں گے, آپ دھمکیاں دیں گے, تو لوگوں کی جان و املاک کے تحفظ کے لیے اور سانحہ 9 مئی جس جماعت کی کندھوں پہ ہو اس کو نہیں روکا جائے گا. کوئی معذب ریاست اس کو نہیں روکے گی. ایک جلسہ لیاقت باغ میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں 9 اپریل کو. آپ انہیں پروٹوکول کے ساتھ, جو ایک قانون کے ساتھ, جو آپ حکومت ہے نا, آپ انہیں کہہ دیا آپ اس طرح جلسہ کریں, لیکن نہ اجازت دینا, اوپر سے آپ کہیں کہ ہم جمہوری حکومت ہے, ہم جمہوری جماعتیں ہیں, یہ تو غلط ہے نا. کفایت شعاری کا ہم لوگوں کو درس دے رہے ہیں. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں,
افغانستان کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں، پرویز رشید صاحب کا سوٹ آپ نے چلا دیا. ٹھیک ہے جی. یہ ہر ان نازک، جب بھی کوئی نازک معاملہ ہوتا ہے، نازک وقت ہوتا ہے، کسی فورن صدر نے، وزیر اعظم نے پاکستان آنا ہوتا ہے، کسی انٹرنیشنل ٹیم نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی وفود آئے ہوتے ہیں، انہوں نے فتنہ و فساد کرنا ہے. میں بتاؤں یہ جماعت کیا چاہتی ہے؟ یہ جماعت چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف ہماری امداد بند کر دے. یہ جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں، پاکستان کی بےزتی ہو، پاکستان سری لنکا بن جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے پاکستان کا، خدا نخواستہ، اگر اقتدار ان کو نہیں ملتا. ہاں اگر عمران خان وزیر اعظم ہیں تو پاکستان ان کا ہے، اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. ہم نہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں، اور یہ مذمت نہیں کرتے. وہ کوئی شاندانہ گلزار ہیں یا جو بھی ہیں، شفیع مذمت نہیں کرے گا. مطلب پاکستان ان سے پیچھے. کبھی ڈونلڈ ٹرمپ 2 سال پہلے ابو جان تھے، اس کے بعد جناب ایران ابو جان ہوا، اب بھی جناب اماراتی ابو جان ہو گئے وہ النیان صاحب. مطلب ان کے ابو جان بدلتے رہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، پاکستان پر سے پش ڈالتے ہیں. یار یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، تعلق ہے پاکستان سر بالکل ہیں، بالکل ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. قرضہ ہم نے ان کا واپس کرنا ہے ٹائم پہ، نازک حالات ان کے ہیں، وہاں پہ جنگ مسلط ہے، اور اس تناظر میں وہ اپنا پیسہ واپس مانگ رہے ہیں. شفیع جان کتنے ایک منصب پہ بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہے، مطلب ٹویٹ بنتا تھا منیب کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تو کیا ہوگا نا، میں نے تھوڑی کی ہے. میں ان کو بتاتا ہوں، وہ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بتایا کہ ہمیں یو اے ای نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر آپ ہمارا قرضہ واپس نہیں کریں گے تو آپ کے لیڈران کے اثاثے بیچیں گے، اثاثے بیچیں گے. اب ہمارے اثاثوں سے تو بڑے اثاثے فرح گوگی کے اور علیمہ خانم کے ہیں دبئی میں. تو میرے خیال میں وہ دیکھے ہوئے ہیں شفیع جان نے، کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں. شفیع کو پتا ہوگا کہ 3-3.5 ارب جو ڈالر ہیں وہ پیسے علیمہ خان کی پراپرٹی یا فرح گوگی کے سے بیچ کے پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے گھر ہیں وہ 3.5 ارب کے نہیں ہیں. سارے ملا کے کریں، وہ نہیں ہیں. زیادہ کے کم کے ہیں بھائی، بہت کم ہے. اچھا بہت کم ہے، سب ملا کے بہت کم ہے. میرا اتراز سا نکل گیا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس میں صفر کتنے ہوتے ہیں. میں رانا صاحب کو بھائی شفیع سے پہلے پوچھیں، میں شفیع جان صاحب پوچھیں کہ اس کو کس نے کہا کہ یہ صاحب بتائیں گے. وہ اب دیکھیے وہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا ہیں، بڑی اہم پوزیشن پہ، ان کو پتا ہوگا. لیکن عامر راز رانا صاحب، یہ ویسے پنجاب حکومت کا تو دیکھیے پہلے بھی انہوں نے جو لاہور جلسے کی اجازت دی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ دی ہے، 3 سے 5 2 سے 4 اس ٹائپ کی. تو جلسے کی اجازت تک تو تحریک انصاف کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا رانا صاحب؟ لیکن یہ ہر صورت میں ہر سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ اسے جلسے کی بھی اجازت ہو، جلوس کی بھی ہو، مظاہروں کی بھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاری کرتی تھی اسلام آباد میں کہ آپ نے یوں رکھنا ہے یوں رکھنا ہے، وہ جو سیکولر سٹائل ہوئے ہوئے قسم کی کچھ وہ درخواستیں ہیں جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جواب میں اس کے شرائط آ جاتی ہیں. اچھا جی. تو اب شفیع جان صاحب نے، بڑے محترم بھائی ہیں، انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ بیرونی سازش سے، میں نے پوائنٹس لکھے یہی جو وہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا امریکہ سے سازش آئی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، امریکہ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. انہوں نے اس پہ وضاحت بھی کی اور پھر کہا کہ یہ تو جنرل باجوہ کی سازش تھی. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سارے عمران خان کے الفاظ ہیں. لہذا پہلے تو طے کر لیں کہ وہ امریکہ نے بھیجا تھا، جنرل باجوہ نے بھیجا تھا، یا اس وقت کی اپوزیشن نے بھیجا تھا، کیونکہ ریکارڈ پہ عمران خان صاحب کے ہی مختلف بیانات ہیں. ویسے تو 25 مئی 2022 کو گلٹو سوئی والا جلسہ کیا تھا، 9 مئی 2023، 26 نومبر 24، 5 اگست 2025 جو عمران خان نے کہا تھا نقطۂ عروج پہ ہوگی، اور علی امین گنڈاپور نے کہا نہیں ابھی تو 90 دن کی آغاز ہوگا 24 فروری 2026. تو ظاہر ہے کہ ان کو اجازت تو نہیں مل رہی نا، مسلسل ایک پابندی ہے. جلسہ سنجانی والا بھی ہو گیا، لاہور والا وہ جو گندی سی جگہ پہ سٹارٹ کرنا تھا، سارا صاف ستھرا کر کے پی ٹی آئی نے کوشش کی. ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی ہو چکا ہوا ہے تو اس کے بعد جلسے جلوسوں کی اجازت، یہ سارا حکومت کے پاس ایک جواز موجود ہے کہ ہم نہیں دیں گے اجازت. کہ یہ کیونکہ شفیع جان صاحب نے جہاں پہ کہا کہ 1 دن کا ہے لیکن اگلا لائے عمل ہم وہاں پہ دیں گے لیاقت باغ میں. تو یہیں پہ وہ جو لیکن کے ساتھ انہوں نے کہا ہے نا، تو وہیں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوثر کاظمی صاحب کا پاز آ گیا اور انہوں نے 9 مئی گنوا دیا تھا ساتھ ہی. کہ جی 9 مئی تو انہوں نے کیا تھا، تو جس کی وجہ سے لیم ایکسکیوز آتا ہے. میرے خیال میں شفیع جان صاحب اور ان کی پارٹی کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اعلیٰ سطحی سیاسی رابطہ کر لینا چاہیے بجائے کمشنر پنڈی کے. تو لوگوں کو جو پچھلی دفعہ جب یہ لاہور گئے تھے اور وہ یوں تھا جیسے لاہور کوئی علاقہ ہے مقبوضہ اور اسے یہ فتح کرنے گئے ہیں جہاں سے
पंजाब असम्बली से ही मीना अफरीदी साहबा ने साहिब ने मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो गुफ्तगू की थी, नादेबा अल्फाज की थे, तो वहाँ से बदमज़गी शुरू हो गई थी। मेरे ख्याल में जब आप सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर के अच्छे अल्फाज हैं, अता तारड़ के अच्छे अल्फाज हैं, मरियम औरंगजेब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बड़ा मुतवाज़िन रवैया था उनका, ये लास्ट मीटिंग जिसके बाद वो सारे किफ़ायत शारी के मैसेजेस भी आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट को अब आला सतही फिजिकली राब्ते कर लेने चाहिए। नहीं, लेकिन ये जलसा राणा साहब, गुजारिश है राणा साहब, ये जलसा मिलने सर गुजारिश है कर लेनी चाहिए सर। बात ये है कि ये जलसा पीटीआई कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, बेशक पीटीआई की है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जलसे के लिए इजाज़त नहीं मांगनी, मांगनी पीटीआई ने है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जब अफरीदी साहब आए तो वो उनका जवाब ये होता है जी कि मैंने तो अपने लीडर से मुलाकात के लिए मैंने हर जगह ख़त लिखा, मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी ख़त लिखा और कहा कि ये मेरे लीडर हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो आप मुझे ये काइंडली फैसिलिटेट करें। लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, मेरी बात के ऊपर रिस्पॉन्स ही मुझे कोई नहीं दिया। तो मज़ीद क्या ख़त व खिताबत हो सकती है जहां इतनी ज़्यादा तलखी आ गई हो? मैंने खतो किताबत इसीलिए नहीं कहा, मैंने कहा कि वफद बनाएं अपना सियासी और सियासी तौर पे पीएमएलएन की पंजाब की गवर्नमेंट से बात कर ले। मैं तो वो बात करूंगा जो अमली तौर पे मुझे समझ आती है। ठीक है। देखें, इमरान खान साहब से मुलाकातें पीटीआई की क़यादत ने खुद रुकवाई हैं, ठीक है, उनके रवैये ने रुकवाई हैं, और 2 दिसंबर 2025 को डॉक्टर उज़मा जिन यकीन दहानियों के बाद मुलाकात के लिए गई थी उसको तोड़ा गया था। तो ये तो आप और मुझे या शफी जान साहब या कौसर काज़मी को कौन कहेगा कि वो मुलाकातें पंजाब गवर्नमेंट टैकल कर रही है? वो इमरान खान साहब खुद रोजाना बयान देते थे, अलीमा खान साहिबा देती हैं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या गुफ्तगू है? ठीक है, तो मामला ठीक कर लें सियासी तौर पे, मैं तो यही कह सकता हूँ। शफी जान साहब, एक बात ये चौकस कौसर काज़मी साहब जरा जानना चाह रहे थे, आप इन्फॉर्म्ड शख्सियत हैं, ये जो अबू धाबी वाला मामला था कि जी कहा गया है कि अगर पैसे वापस नहीं करोगे, रोल ओवर नहीं हुआ, ये आपकी ट्वीट है, तो आपके जो प्रॉपर्टीज़ है वो बेच दी जाएंगी। ये बड़ा सीरियस इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी शकील किस्म की। ये आपको कैसे पता लगी ये इन्फॉर्मेशन? मैं इस सवाल पे जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुनीब साहब, आमिर इलियास राना साहब ने मीना खान का जिक्र किया और मरियम नवाज के बारे में जो वहां पे एक गुफ्तगू हुई उसका जिक्र किया, लेकिन अल्लाह ने इसको इतनी हिम्मत नहीं दी कि वहां पे जो सवाल मीना खान साहब से हुआ ये उसका भी जिक्र करते और उसकी भी मजम्मत करते। वहां पे जो मैन हैंडलिंग खैबर पख्तूनख्वा के अरकान के असम्बली के अरकान के साथ हुई उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। वहां पे जो कर्फ्यू लगाया गया उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इनको सिर्फ वो चीज नजर आई जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी या जो वहां पे एक कमेंट कर दिया गया था वो चीज इनको नजर आई, बाकी कोई चीज नजर नहीं आई। इसके साथ साथ कौसर काज़मी साहब ने बात की आईएमएफ की, हम चाहते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका जैसे हालात हो, यहाँ पे आईएमएफ को खत लिखे गए कि यहाँ पे कर्जा नहीं दिया जाए, तो उसके लिए हमें ना खत लिखने की जरूरत है ना हमारी ऐसी ख्वाहिश है। ये हुकूमत जब तक है यहाँ पे हालात ऐसे हो जाएंगे कि ये हुकूमत ही काफी है उस तमाम असबाब के लिए। आपने देखा होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, आज बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। इसके साथ साथ गुर्बत जो है वो मजीद बढ़ गई है। 520 का डीजल मिल रहा है, आटा, चीनी, दाल उसके भाव आपके सामने है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, जीटीपी की ग्रोथ नहीं है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कम तरीन सतह पे है। हम कौन से सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में ये नाकाम हो चुके हैं। और ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है और ये टीम जब आएगी तो पाकिस्तान जो है वो 5वें गियर में तरक्की करेगी। तरक्की को उल्टा रिवर्स गियर लग गया है। फिर एक शख्स आते थे वो रोज कहते थे कि आज इंडेक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज का पॉजिटिव हो गया है, आज इतने पॉइंट्स ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सारे किधर गई वो तजुर्बेकार टीम जो आज पाकिस्तान आम पाकिस्तानी जिसकी कुव्वत खरीद से पेट्रोल बाहर हो रहा है, जिसकी कुव्वत खरीद से जो है आटा, चीनी, दाल जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं मिल रही उसको। 150 का जो पेट्रोल था वो इनको महंगा लग रहा था। ये खुद जाग के वीडियो नहीं वो उस पर आते, पहले वो आपके खिलाफ चार्जशीट तो करें। वो 150 के पेट्रोल के ऊपर वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे आपको कि आप उस वक्त कहते थे पेट्रोल महंगा तो वज़ीर आज़म चोर। सर मैं इनको बताऊंगा जब इनको लाया गया उस वक्त क्या था, फिर माजी तो माजी से ही माजी खेलते हैं। काज़मी साहब जी भाई थोड़े सा टाइम दे दीजिए। सर आप बोलें सर, मैं खामोश। 150 का जो पेट्रोल था वो इनको महंगा लग रहा था। इनकी मरियम औरंगजेब कहती थी कि जी रात को आपने जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई तो आपको शर्म नहीं आई, आपका दिल नहीं धड़का।
تو ان کو شرم نہیں آ رہی 520 کا ڈیزل بیچ رہے ہیں اور 380 کا پیٹرول بیچ رہے ہیں. کیا ان کا وزیر اعظم چور ہے, جو کہ خواجہ آصف کہتا تھا کہ جب پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, پھر تو ان کا وزیر اعظم ڈاکو ہے. مریم صفدر جلسوں میں کہتی تھی کہ مہنگائی ہوتی ہے, پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, تو ان کا وزیر اعظم تو پھر ڈاکو ہے. شہباز شریف کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے پاکستان کے لیے, عام پاکستانیوں کے لیے ریلیف لے کے آؤں گا. وہ اصل میں پاکستانیوں کے کپڑوں کی بات کر رہے تھے, یہ عام پاکستانیوں سے کپڑے اتارنے کی بات کر رہے تھے, اور اس پہ یہ عمل پیرا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے, جی تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوثر کاظمی نے ایک چیز تو ایڈمٹ کر لی ہے کہ ان کے اثاثے باہر ہیں, دبئی میں بھی ہیں اثاثے ان کی بھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اثاثے ہیں. تو یہ بات تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لی, کیونکہ ڈکلیئرڈ ہے الیکشن کمیشن میں, ڈکلیئرڈ ہے. ساتھ یہ بھی ہے کوثر کاظمی نے ایڈمٹ کیا ہے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں. کاظمی صاحب, میں نے اس بات سے تو انکار نہیں کیا ڈکلیئر ہوں گے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ڈکلیئر ہوں گے, لیکن آپ کی ایک ریپرزینٹیٹیو میرے ساتھ ایک ٹاک شو پہ تھی, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور شفیع بھائی بات یہ ہے نا سر, اس بات کو چھوڑیں کہ اثاثے بالکل انہوں نے مان لیا وہ ہوں گے, زرداری صاحب کی فیملی کے, ان کے بچوں کے, میاں صاحب کی بھی فیملی کے یا بچوں کے ہوں گے, مجھے تو نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ڈیٹیلز ہے. سوال یہ ہے کہ جو مین ایشو تھا نا کہ ان کو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے پیسے واپس کرو, یعنی ہمارے $3.5 ارب واپس کرو, نہیں تو تمہارے ایسٹس بیچ کے ہم یہ پیسے وصول لیں گے. یہ انفارمیشن آپ کو کیسے ملی, اور یہ تو بڑی سنگین قسم کی دھمکی ہے جو ایک برادر اسلامی ملک کی حکومت نے دی. یہ جو انفارمیشن ہے یہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ ہی ان کے ایک شخص نے مجھے دی تھی, یہ انہی کے پارٹی کا ایک رکن تھا. اچھا. اور انہوں نے یہ انفارمیشن مجھے دی تھی, اور ان کی سفارتکاری کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ابو ظہبی کو بھی اور آپ فارغ ہیں, رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ بک رہی ہے آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی, مطلب کوثر کاظمی صاحب. بھائی جب میں بھی آ رہا تھا آپ کے دفتر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, ایک بندے نے مجھے بتایا اصل میں فرح گوگی نے فون کیا ہے جناب شفیع جان کو کہ آپ جلدی ان کے اثاثوں کے نام دیں, کیونکہ یار یہ سورس ہوتے ہیں شفیع, مطلب ایک انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کا سورس یہ ہوگا. فرح گوگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ویسے وہ واحد خاتون ہے جن کو خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا تھا نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر, اور کہا تھا کہ وہ معصوم ہے خاتون. معصوم ہے خاتون. اب میں کوٹ کروں گا, اگر معصوم نہیں ہے, انہوں نے ایسی کوئی ان کے کوئی ایسے مطلب کیسز ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرپول کے ذریعے واپس بلا لیں, ان کو واپس بلائیں گے تو پھر آپ کل ان کا دفاع کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں یہاں پہ آپ کو کہوں, یہ پیٹرول کے حوالے سے, چور کے حوالے سے, وہ ایک اگر نارمل حالات ہیں پھر آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں. میں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ آپ کو دے دیتا ہوں, یا تو آپ اس شخص کی مذمت کریں, آج لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پہ, خواہ اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو. چلیں آج وعدہ کرتے ہیں نیشنل میڈیا پہ قوم کے سامنے, کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر حالات یوں ہوئے تو پیٹرول 500 کا ہوگا؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, دالیں یہ وہ ہمیں دگنے ریٹ پہ ملتے ہیں ان حالات کے اندر؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ مہنگائی کا اثر ہوگا جب بھی ہم درآمد کریں گے یہ چیزیں؟ تو آئیں لعنت بھیجتے ہیں ہم سب پہ. آپ بھیجیں عمران خان پہ کہ اس نے غلط کہا تھا, آپ بھیجیں, مطلب نہیں کریں گے آپ. بات سنیں, لعنت نہ بھیجیں, وہ تو ایک سیکنڈ, دو طرفہ لعنتیں ہو جائیں گی نا. لعنت کوئی بری بات نہیں ہے, لعنت کوئی بری بات نہیں ہے. جب کوئی غلط وہ آپ پر بھیجیں گے پھر اس کا لفظی مفہوم بھیجیں نا, پھر بطور اجتماعی لعنت بھیجیں. ماشاءاللہ اگر آپ نے ان کا کمپٹیشن کرنا ہے لعنتوں کا تو بتاؤ. بھائی بات یہ ہے کہ جو ہماری بات تو ہم تو کر ہی نہیں رہے, آپ کے محبوب قائد نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. آپ کے محبوب قائد نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان وہ بل جلا دو, سول نافرمانی لے ہو. آپ کے محبوب قائد نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ ترسیلات زر مت بھیجو. آپ کے محبوب کے قائد بچے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو پاکستان کے انسانی حقوق کے ساتھ مربوط کیا جائے. آپ جب بھارت کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے بیانات کیا ہوتے ہیں, ہماری تو ہر بات کے پیچھے دلیل اور منطق موجود ہے. لیکن آپ کے پاس کیا اس کا جواب ہے کہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پر ایک خاص ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کی قیادت کو اور زرداری صاحب کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آپ لوگ پیسے واپس کریں نہیں تو بیچ دیں. بھائی رحیم یار خان وہ شفیع بتا سکتا ہے. اتنی بڑی خبر اگر منیب آپ مجھے دیتے نا, آپ مجھ سے قرآن پہ حلف لیتے, میں اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا, لیکن قوم کے سامنے بتاتا کہ اتنا کریڈیبل سورس ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے. کفارہ میں دیتا ہوں شفیع کا, کفارہ میں دیتا ہوں شفیع کا, نام دے سورس کا. انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی, وہ ابھی بھی موجود ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کو ٹویٹ کہاں سے آیا. وہ منیب صاحب جی میں نے کہا کہ یہ وقت ثابت کر دے گا, اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے, وقت ثابت کر. انہوں نے الزام لگا دیا, میرے پاس سورس ہے. لیکن آپ ذرا اس سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیتے.
آپ جو اثاثے وہاں پہ ہیں پاکستانیوں کے ان کی قیمت کسی اچھے ریئل اسٹیٹ سے پتہ کراتے شفیع, اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کی بات کی نفی کر رہی ہے. یار 350 ارب ڈالر اگر آپ کو اثاثے نہیں ہے یار. شفیع جان صاحب, اگر آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بحیثیت ایک ذمہ دار وزیر کے زرداری صاحب یعنی ان کی فیملی اور میاں صاحبان کی فیملی عدالت میں لے جائے کہ نہیں آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے, تو کیا جس سورس نے آپ کو یہ کہا ہے آپ اس کو عدالت میں پیش کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ چیز منیب صاحب وقت ثابت کر دے گی. اگر یہ قرضہ جو ہے یہ واپس نہیں کرتے, اگر یہ قرضہ واپس نہیں کرتے, یہ تو پہلے قرضہ واپس کریں گے, مزید بجلی بینک کریں گے اور پیٹرول بھی مزید مہنگا کریں گے. اگر یہ واپس نہیں کرتے اور رول اوور بھی نہیں ہوتا تو یہ ثابت ہو جائے گا. رانا صاحب مجھے ذرا اختتام میں عرض کیجئے گا, ایک تو یہ اس پہ ذرا بریف کامنٹ کیجئے گا کہ ذمہ دار شخصیت ہے شفیع جان صاحب, انہوں نے ان کے پاس سورس بھی ہے جس نے یہ گفتگو شفیع جان صاحب کی تھی. میرے لیے بھی بڑی حیرانی تھی, میرا ایک دم دل کیا میں شفیع بھائی سے پوچھوں, لیکن میں نے کہا کیونکہ وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے اور ٹویٹ موجود ہے. نہیں میں نے تو کر دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی, میرے کو کہ لاجک نہیں تھی نا اس کے اوپر. لیکن چلے میں نے کہا سے پہلے آپ نے پوچھنا تھا. نہیں مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا ہے جو شفیع جان صاحب نے کہا ہے وہی جواب جناب نے دینا تھا, تو مجھے پتا تھا شفیع بھائی نے یہ کہنا, لیکن مجھے یہ پتا تھا ان کے پاس $3.5 ارب کے گھر کسی کے پاس نہیں ہے متحدہ عرب امارات کے اندر. لیکن چلے رانا صاحب, شفیع بھائی نے یہ کہہ دیا اور شفیع بھائی کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس سورس موجود ہے اور وہ ابھی اپنی بات پر کہتے ہیں وقت بتائے گا. اگر انہوں نے واپس نہ کیا تو پھر وہ ان کے اثاثے لے لیں گے سارے یو اے ای کی حکومت. دیکھیں قانونی طور پہ اثاثے کیسے ضبط ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ ساورن گارنٹی تو حکومت پاکستان کی ہے, تو وہ تو عالمی مالیاتی اداروں کی طرف چلے جائیں گے نا. لوگوں کی پرسنالٹیز کی جائیدادوں پہ وہ تو ساری پارٹیوں کے موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے بھی ڈکلیئرڈ بعد میں ہوئے, اس کو ایمنسٹی میں, جس کو عمران خان کہتے تھے کہ یہ چوروں کی بھی ہوتی ہے, اور وہ شاید خاقان عباسی کی ایمنسٹی میں علیمہ خان صاحبہ نے اس کو وائٹ کیا تھا. وہ کل کی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ انہوں نے مجھے کویسچن کیا میری بات پہ تو میں اس کا جواب دوں گا. میں نہیں جانتا, میں آج تک اس جرنلسٹ سے نہیں ملا جس جرنلسٹ نے سوال کیا تھا. نٹوریس سوال, نوٹی سوال, مطیع اللہ جان, اعزاز سید, ہم سارے لوگ کرتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ لوگ کرتے ہیں. آپ کا کام ہے جواب دینا, گالی دینا نہیں ہے. آپ اس کو جواب دیتے کہ میرے وزیر اعلیٰ کے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ایک منٹ میری بات تو سن لینا. صحافی سوال کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اچانک آیا تھا کہیں سے, کوئی گھس بیٹھ گیا تھا, اس کی عادت ہے, وہ کوسچن کرتا ہے. جیسے اب آپ نے, اور اب میں تو یہ پلانٹ کیا یا نہیں کیا, یہ وہاں پہ آپ کی پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کا, جو آپ کے میزبان تھے, ان کا کام تھا, میرا نہیں تھا. میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ جائیں گے ذہن بنا کے کہ ہم مقبوضہ لاہور کو فتح کرنے جا رہے ہیں, تو آگے سے جواب آپ کو ملے گا پولیٹیکلی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنا سیاسی کردار ادا کرے, اس حکومت کو واک اوور نہ دے, واک آؤٹ کر کے اس طرح کی باتیں کر کے پارلیمنٹ میں ان کو الجھائیں. پنجاب اسمبلی میں آپ کے بڑے لوگ ہیں, ایم پی اے, لمبا ڈال دے سب کو. پی ایم ایل این کے لوگوں کو کیوں نہیں کرتے کام, وہاں پہ بات کیوں نہیں کرتے کمیٹیوں میں جا کے؟ آپ نے خود رستہ دیا ہے. میں تو چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اپنا پارلیمانی کردار بھی ادا کرے اور سیاست کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کرے. اگر یہ بجائے کوثر کاظمی صاحب کی حکومت انہیں جگہ دے گی تو وہ ضرور کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. جن صاحب بہت شکریہ آپ کا. بڑا ہمیں کیئرفلی شاید اس وقت کیونکہ اینالائز کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز بڑی ڈیلیکیٹ سی سچویشن ہے. اب پاکستان کو ایک بڑا اہم موقع بھی ہے, ایک کردار بھی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وٹ ایور از ہیپنڈ ان دا پاسٹ 1 month, اور جو پاکستان کی بھی کوشش رہی ہے پرٹیکولرلی پچھلے 1.5-2 ہفتے کے اندر, زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جو سخت پوزیشن ہے وہ ایران کی بحیثیت ریاست, بیکاز دے آر دا وکٹمز اور دے آر ٹیکنگ دا ہٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ از بینگ, جو اوبیسلی ایک سامراجی طاقت ہے, دے آر بینگ ویری ویری انریزنیبل. اس کے بارے میں آپ کیسے اس کو اینالائز کر پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ منیب صاحب فار ہیونگ می. اور بڑا کریٹیکل کوشچن آپ نے کیا. آف کورس پاکستان کی جو دونوں ریزولوشنز کو جو سپورٹ کیا پاکستان نے سیکورٹی کونسل کے اندر, کنڈیمنگ امریکن اسرائیلی اپلیکیشن, اور پھر ایران کا جو رسپانس کیا ہے ٹورڈز دی گلف کنٹریز, دونوں کو پاکستان نے کنڈیم کیا. دیٹ کلیئرلی ریفلیکٹس پاکستان's پوزیشن. جی بٹ ابھی جو موجودہ پوزیشن ہے, لوگ بہت بات کر رہے ہیں کہ ایران اسٹریٹجیکلی از فار بیٹر. یس, مانتے ہیں بہت بہتر پوزیشن میں, لیکن انہیں ایک چیز کال کرنی ہے
اینڈ کہ وہ ملٹری ایکشن سے یا ملٹری اپلیکیشن ہاؤ مچ دے کین ٹیک اور کہاں تک اس کو لے جا سکتے ہیں. امریکہ دیکھیں فار فلنگ بیٹھا ہوا ہے. ایران کے ریسپانسز جنریٹ ہونے ہیں ٹورڈز دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. کل میں کسی چینل پہ بات کر رہا تھا, کوئی میرے دوست ایران کے بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی دیکھیں امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں. میں کہا یار ہسٹری میں آپ کے بھی تو بہت اچھے تعلقات رہے امریکہ کے ساتھ. اس ریولوشن سے پہلے ایران واز پارٹنر. تو ہر ملک اپنے انٹرسٹ پہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا نقصان ہوگا بٹ آپ نے کیلیبریٹ کر دی ہے. تو آف ریمپ چاہیے, سب کو چاہیے, آج نہیں تو کل چاہیے ہوگا. کل ایران یا تو کہہ دیجیے میں نے ڈپلومیسی کرنی نہیں ہے, فار ایور آئی ول بی ان وار, اور میرے پاس ملینز آف میزلز ہیں اور میں لمبی جنگ 10 سال 15 سال انہی میزل سے لڑتا رہوں گا. آپ کی کنونشنل ملٹری ریڈیوس ہوئی ہے ان ایئر فورس, نیوی, آرمی آپ کی, ٹھیک ہے آپ کے پاسدان کا اسپرٹ اپنی جگہ, بٹ پریکٹیکلی آپ نے اپنی کیپیسٹیز اور کیپبلٹیز کو دیکھنا ہوگا. تو میرا خیال میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہاں پہ امریکہ کی اپنی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. اٹ از پریزیڈنٹ ٹرمپ, انڈیویجول چھائے ہوئے ہیں. نیتن یاہو ونر ہے ان آل کانٹیکسٹ, اور ایران کے بھی کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول از ایٹ سم ادر پلیس لائنگ. اگر وہ اس کو آگے لے کر نہیں جاتے, پولیٹیکل کنٹرول تھوڑا سا ویک مجھے نظر آ رہا ہے ایران کے اندر بھی. ٹھیک. اچھا میں ایک ہی سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ظاہری بات ہے فیسیلیٹیٹر کا رول وہی ہے وہ جو ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں, ہمارا تو کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے. بٹ کنسیڈرنگ آل دس ہم نے ایٹیٹیوڈ بھی جو ابھی ہم نے اس کو بریفلی اینالائز کیا. میں آخری سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے سپر پاور, جو ایک کانڈکٹ ہے امریکہ کا, اور ان دا مڈل آف وار وہ اپنے جو چیف آف اسٹاف ہیں ان کو فائر کر دیتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کو, اینڈ دین obviously along with other 2 generals. یہ کیا شو کرتا ہے؟ بیکاز یو بینگ دا ملٹری مین یور سیلف, آپ کو پتہ ہے کہ فوج کوئی بھی ہو, کسی بھی ملک کی ہو, کچھ سرٹن پروٹوکالس تو ہوتے ہیں, بٹ دس ہیپننگ ان دا مڈل آف اے وار, اور جس کو امریکہ ٹاؤٹ کر رہا ہو کہ ہم نے تو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے سب کچھ, اور اگر اوبلیٹریٹ ہو جاتا تو ابھی تک پھر ریزسٹنس کیوں آ رہی ہوتی. سو یہ کیا شو کرتا ہے جنرل صاحب آپ کے نزدیک امریکہ کے پارٹ پہ؟ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف وار, 1. نمبر 2, سیریس ڈیویژنز ہیں بٹوین دی ملٹری ان پٹ اینڈ دی پولیٹیکل ان پٹ. اور پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں کوئی بھی ملٹری ہو کسی بھی ملک کی, اور میں نے تو منیر صاحب سینٹ کام میں 2 سال رہا ہوں جی, میں آئی نو دیئر سسٹم ورکنگ. اوکے, وہ 100% ان پٹ اپنی ملٹریز دے دیتی ہے. یہاں پر بھی یہی رواج ہے, پوری ایوری تھنگ از پٹ آن دی ٹیبل آف دا پولیٹیشینز کہ یہ اس کے پروز ہیں, یہ اس کے کونز ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس سے کہ جی آپ کو اپنے آبجیکٹیوز آپ رجیم والا اور یہ سسٹم نہیں اچیو کر سکتے. انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ امریکہ اپنی پوری آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتا. اس کے باوجود آپ نے کہا جی وار کرنی ہے, ملٹری وار کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے کوئی ایک چیز رکھے ہی نہیں. پھر آپ کے یعنی آپ کی جو خیالات ہیں ہر کوئی آپ کو اسی کے مطابق ان پٹ دے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. تھوڑی سی اس کے اگینسٹ ان پٹ آئے گی تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پروبیبلی ہیشٹیگ کی پرسنالٹی اور آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی از ناٹ گوئنگ ود دس ملٹری موڈ. وہ آلریڈی کہہ چکے تھے جب میگا کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم یہ جو ریڈنڈنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو ہم ضرور نکالیں گے, who are not performing, who are not winning them war. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ اس وار کے ساتھ یہ جو ابھی اس وقت کر رہے ہیں اس کے اینڈ سٹیٹ پہ تو کیا وہ پوری اپنی کمانڈ کو چینج کر دیں گے. تو I think there is a serious confusion which is lying between the political leadership جس کی وجہ سے وہ اپنا جو غصہ اور فرسٹریشن ہے وہ ملٹری کے اوپر نکال رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ جن صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم کوشش یہی کر رہے تھے کہ جو ایک ریاست کا بحیثیت ریاست امریکہ کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر بات ہو, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور جو امریکہ جو ایران کا بحیثیت ایک وکٹم ریاست جو ہٹ وہ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کا کانڈکٹ بھی ہم نے سامنے رکھا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا.